अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे में दो बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं। पहली खबर जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आई, जिसमें उन्होंने शुक्रिया पाकिस्तान के अल्फाज कहे अपनी तकरीर में। उसके बाद इस तरह लग रहा है जैसे पाकिस्तान के दो मुख्तलिफ कैंप्स में जज्बात ही जज्बात आपको नजर आएंगे। हुकूमती कैंप के अंदर खुशियाँ और भंगड़े और मिठाइयाँ और एक दूसरे से बगलगीर होना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, ये सिलसिला नजर आता है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप, वहाँ पे एक खामोशी, पुरअसरार किस्म की खामोशी, एक गम की कैफियत, नाराज़गी की कैफियत, एक दूसरे के ऊपर शक की कैफियत, कुछ ऐसी सूरत हाल नजर आती है। दूसरी खबर जो आज सुबह आई वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी बातचीत का जो सिलसिला है उसे दोबारा शुरू कर चुकी है। अब क्या इन दोनों खबरों का आपस में कोई ताल्लुक है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर हमें कोई रिलैक्सेशन चाहिए, अगर हमें कोई ब्रेक थ्रू चाहिए तो वो होगा इसी ज़रिए से? डोनाल्ड ट्रंप से अब तमाम तर उम्मीदें क्या ख़त्म हो गई हैं? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत अमेरिका में मौजूद थी, हर पहली दूसरी तीसरी ट्वीट के अंदर जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया से वो मुखातिब होती थी। रिचर्ड ग्रनेल को जो है वो टैग किया जाता था, वो टैगिंग भी अब ख़त्म हो चुकी है। वो तस्वीरें आपस में खिंचती थी, वो सिलसिला भी अब ख़त्म हो चुका है और अब कोई मज़ीद डेवलपमेंट फ़िलहाल वहाँ से नहीं आ रही। क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के सियासी चैप्टर के अंदर जो है एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है पिछले 24 घंटे में? इस पर तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तीनों बड़ी नज़र रखते हैं हालात हाज़रा के ऊपर और आपको अंदर की खबर भी आपके साथ शेयर करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे भाई दोस्त सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। हमारे सीनियर हैं सीनियर तज्जियाकार और बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं इसार राना साहब, बहुत शुक्रिया इसार साहब। और सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब भी आज हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। मैं मलिक साहब अगर आपसे आगाज़ करना चाहूँ, सर ये पिछले 24 घंटे में ये दोनों खबरें जो आई हैं, ये कोइंसिडेंटली दोनों इकट्ठी आई हैं? क्या इनका आपस में कोई लिंक है या ये एक्चुअली दो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं और अब आने वाले दिनों के अंदर जो है आपको इसी की जो है वो कड़ियाँ खुलती हुई नज़र आएंगी? देखिए, बुनियादी तौर पे तो नज़र ये आता है कि इस वक्त जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात हैं, तहरीक इंसाफ जितने कार्ड्स खेलती चली गई या जो बयानियाँ बनाती चली गई, अब तक की अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पे हम बात करें तो उससे कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ठीक, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो, इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच करना हो या अमेरिका से उम्मीद लगा के बैठना हो, इन तमाम चीज़ों पे पीटीआई आज तक तो नाकाम नज़र आती है। ठीक, अब इनको कोरिलेट कर लें या इस वक्त की जो सूरत हाल है जिससे पीटीआई बखूबी आगाह है। पीटीआई ये समझती है कि चलें ये चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक बयानिया बना के रखा जाए, अपने कारकुनों को इंगेज किया जाए। उसकी सूरत हाल यहाँ तक अब पहुँच चुकी है कि अब देखिए मौलाना फजल रहमान से बातचीत के हवाले से भी हर रोज़ बदलते हुए बयान आते हैं। यानी आज ये भी कहना पड़ा जी कि मौलाना फजल रहमान जुनैद अकबर साहब कह रहे थे कि हमारे दरमियान बड़ी काफ़ी दूरियां हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान साहब भी बड़ा वाज़ेह उनसे कह चुके हैं कि हमारा मैंडेट आपने छीना है। आज या तो हमें आप इत्मीनान में लाएं, हमें बताएं कि आपने हमारा मैंडेट नहीं छीना, तो फिर मामला आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पोर्ट्रे ये किया जाता है कि शायद मौलाना फजल रहमान बहुत इनके करीब आ चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में जब उनका इलेक्शन जीता, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई गई और पूरी कोशिश की गई। इस बात से इनकार पीटीआई करना चाहे तो कर ले, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि वहाँ जो कैंपेन चली, वहाँ जो एडवर्टाइज किया गया, गाड़ियों के ऊपर जो कुछ किया गया, फिर जिस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की गई, साड़ी गल हो गई है, पूरा इंप्रेशन हो गई। और जो दो बंदों की बाकायदा इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी लगाई कि आपने ये मामलात वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया से कन्वे करवाने और वहाँ से प्रेशराइज करवाना हुकूमत को। ये पूरा एक प्लानिंग के साथ हुआ। उसी पे एक डोजियर बनाया गया, उसी पे इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से सारे खतूत बनाए गए, उसी पे अप्रोच उनकी फैमिली को अप्रोच किया गया और ये उम्मीद लगा के बैठे। आप मुशैद हुसैन सैयद साहब तो बार बार कहते कॉल आने वाली है जी, वो मुशैद साहब के पास तो इन्फॉर्मेशन यही थी जो ये बयान कर रहे थे। और वो जो अमेरिका में दो साहिबान हैं जिनको खान साहब ने जिम्मेदारी आयद की है कि अमेरिका के मामला अब सेटल करेंगे, एक बड़े बिजनेसमैन हैं, एक उनके पार्टी के बड़े दरीना साथी, उनके क्लोज साथी हैं। अब ये दोनों इस कोशिश में रहे कि किसी न किसी तरीके से वहाँ से चीज़ें कन्वे हों हुकूमत पाकिस्तान तक। ठीक, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, बल्कि जिस तरीके से एक ऐसा वाक़या हुआ, एक टेररिस्ट की गिरफ्तारी हुई, उसको जिस तरीके से पाकिस्तानी हुकूमत ने
یا سپورٹ مل کی حکومت کو آپ کہہ سکتے ہیں. اب تو حکومت اس پہ خوشی ہو رہی ہے نا جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ساڑھے نال ہے. تو یہ ماحول جب اچھا ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کسی دن نال نہیں ہے. ہاں اصل انہوں نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بات چیت میں بتا دیا تھا کہ میں اپنے نال ہوں, میں تھوڑے کسی دن نال نہیں ہوں. تو یہ ان حالات میں میرے خیال میں اب پی ٹی آئی کے پاس یہی ہے کہ وہ اپنی ان چیزوں کو پورٹرے اس طریقے سے کرتی رہے کہ شاید چیزیں جو ہے ان کے حق میں جا سکیں. اسحاق صاحب یہ ملک صاحب نے بڑی گہری اس پہ ڈسکشن کی, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ غلط کیلکولیشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف سے کہ وہ آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ اور سب کچھ جو ہے وہ ہمارے حق میں ہونا شروع ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں امریکہ سے جو توقع ہوتی ہے نا یہ کوئی خالی پی ٹی آئی کو تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. 71 کی جنگ میں پورا پاکستان ایک طرف جنگ لڑا تھا, ایک طرف بحری بیڑے کا انتظار کر رہا تھا. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو امریکہ سے توقعات تو ہر ایک کو وابستہ ہے, اور یہ اب جو شکریہ پاکستان کے بعد شادیانے بج رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیسے جیسے کہ کوئی بچہ فیل ہو رہا اور اچانک اس کو پاس ہو جائے تو وہ چھلانگے مارتا ہے کہ میں تو فیل سا اور میرا یہ رزلٹ پاس کا آ گیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو بات کی ہے, اور دوسری سائڈ ایسا نہیں محسوس کر رہی کہ وہ پاس ہو رہی تھی فیل ہو گئی, انہوں نے توقعات ختم ہو گئی ہیں نا. لیکن میں یہ ابھی بھی ختم ہو گئی, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ابھی پکچر باقی ہے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ بھی کہتا تھا کہ پاکستانی اہلکار چیٹر ہیں اور ہم سے پیسے بھی لیتے اور ہمیں دھوکہ بھی دیتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ ایک شکریہ سے اس کا وہ نیریٹو یا اس کی سوچ بدل جائے گی یا وہ تب چینج ہو جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر ڈونلڈ ٹرمپ سے توقعات لگاتی تھی تو اس کی ایک باریک بات اور ہے, جب آپ کو اس نظام سے توقع ختم ہو جائے تو بندہ کہتا ہے ڈوبتے کا تنکا سارا کسے پاسوں ساڑی کو گل سن لے, کسے پاسوں سانو کوئی رستہ مل جائے. اس سسٹم میں تو ان کے لیے کوئی سنوائی نہیں نا, اس سسٹم میں تو ان کے لیے کہیں کوئی اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے. بیرونی مداخلت بھی چلتی ہے پھر؟ نہیں, بیرونی مداخلت کو وہ کون سا کو کہہ رہے ہیں فوج کشی کرو, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کوئی اخلاقی سپورٹ مل جائے. جیسے اب وہ ایک شور ہے, مجھے نہیں پتا ابھی اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, کہ بھئی ڈیموکریسی بل وہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اگر وہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے پرابلمز تو ہیں, اس بل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے لیے پرابلمٹک ہوگی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم این موقع پہ اتنا اچھا چھکا مارنے کے ایک بندہ کٹ کے کہیں لو پڑو تو ہم چاہیے تھا نہیں. تو آپ کے خیال میں اس چیز کے بعد بھی وہ کوئی بل ہو سکتا ہے منظور آپ کے خیال میں؟ کیوں مطلب ایسی ہے کیا؟ ابھی تو اس کی بڑی ڈیمانڈ, موگیمبو کبھی خوش نہیں ہوتا, یاد رکھیں. یہ کس کو کہہ رہے ہیں موگیمبو؟ جس کو ہم کل خوش ہونے پہ تالیاں بجا رہے ہیں. اچھا ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں موگیمبو؟ وہ کبھی مکمل خوش نہیں ہوگا. اچھا اتنے مطمئن کہاں نفس مطمئنہ اس کے پاس کہ وہ ایک بات پہ خوش ہو کے کہے جی باقی گلاں مک گئی ہیں ساریاں, ان کو نہیں. ابھی انہوں نے افغانستان میں چڑھائی کرنی ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ پکچر تو ابھی باقی ہے, ابھی آگے باقی ہے. یہ ایمی بلا بچا کے کیوں بھنگڑے ڈال رہی ہے حکومت منیب صاحب؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں پکچر تو ابھی باقی ہے, ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے ابھی. بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کو ضرورت نہیں تھی, یا وہ اب جیسے بہت سے تحریک انصاف کے دوست کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ نہیں جی ہمیں تو کوئی ہم تکیہ نہیں کر رہے تھے امریکہ کے اوپر اور ایسا نہیں ہے, تو وہ بھی غلط ہے. اچھا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس حکومت کو ایک قسم کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں تھی فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو وہ بھی غلط ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دونوں چیزیں اپنی جگہ. یہ بات صحیح بات. دیکھیں ایشو کیا ہے, all eyes were fixed towards واشنگٹن. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ, میں نے شاید لاسٹ ٹائم بھی آپ کو آپ کے ہی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ پاکستان کی انگیجمنٹ جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے کچھ چیزوں پر بڑی ایکٹیولی ایٹ اے سرٹن لیول, نیچے کے لیول پہ شروع ہو چکی تھی. ٹھیک. اس میں سکور چیز تھی انلیگل امیگرینٹس, جو کہ دنیا سے جہاں پہ بھی ہے نا امریکہ میں, اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ ان سب کو نکالو یہاں سے. آپ کو پتا ہے وہ تو بلیوز ان دیٹ. انڈیا بھی بڑے جہاز گئے. اچھا, اب میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ پاکستان بھی جہاز آئے ہیں. اچھا. انلیگل امیگرینٹس کے امریکہ سے, اور پاکستان کی حکومت نے جسے کہتے ہیں بڑا سپیڈیلی اس سارے معاملے کو پروسیس کر کے, اور امریکہ کے جو ریجنل اس جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان بڑا بہتر ایگزسٹ کر رہا ہے ایٹ اے سرٹن لیول. جو یہ والا کام ہوا ہے نا شریف اللہ والا, یہ دیکھیے یہ اس کو ہم ڈاؤن پلے اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایک تو چلے ویسے بھی داعش کا دہشت گرد یا کوئی دہشت گرد تو دہشت گرد ہی ہوتا ہے نا, اس کو ہم ڈاؤن پلے اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی جو جس کی اہمیت بس ایسی ہوتی کہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے, جیسے آپ کو پتا ہے حکیم اللہ, بیت اللہ, ان کے اوپر ہوتا تھا, ڈرون اٹیکس ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے نا حکیم اللہ محسود کو کیسے مارا کیا, گراؤنڈ لیول انٹیلیجنس ہماری تھی, ڈرون انہوں نے فائر کیا یا جس طرح بھی ہوا. سو بہت ساری چیزیں ان کلیبریشن ہوتی تھی. یہاں پر جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ شیئر ہوئی, جس طرح سے انفارمیشن شیئر ہوئی, جس طرح پاکستان نے ایکٹ کیا, اب ظاہری بات ہے وہ ایک گراؤنڈ آپریشن تھا. اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ اس گراؤنڈ آپریشن میں پاکستان کی فوج کا ایک بڑا آپریشن تھا وہ,
تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. اور جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کیا گیا, یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ فیلٹ دا نیڈ کہ میں اپنے میڈن کنگریشنل ایڈریس کے اندر پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کروں, اکنالج کروں اس بات کو. اگر یہ ہوتا نا کہ سینٹ کام کے چیف کا فون آ گیا ہے یا سی آئی اے کے ڈائریکٹر فون کر دیں یا چلے ایڈ میکس ٹی وہ نیشنل سیکورٹی ہائیسٹ آرڈر ہے نا, اور اوپر سے پھر نیچے آیا 2-3 جگہ پر مینشن کہ اٹ مینز اے لاٹ. ٹھیک ہے, ہاں اب جو آج کے صورتحال میں گورنمنٹ کی لاٹری نکل پڑی ہے کہ یار یہی تھریٹ تھا نا. دیکھیں عمران خان صاحب نے فرینکلی کیا چیزیں تھیں جن پہ وہ کلنگ کر رہے تھے, اسٹارٹنگ فرام سخت باتیں لیکن اگر فیکچولی ہیں, فیکچوئل ہے اس لیے میں بتاتا ہوں. پہلے یہ کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف وہ چاہتے تھے کہ فوج کے اندر کوئی کو ہو جائے, کوئی انٹرنل ریوولٹ ہو جائے, وہ نہیں ہوئی. 9 مئی از سم ہاؤ ریلیٹڈ ٹو دیٹ. فرام آپ اکتوبر نومبر 2022 سے شروع کریں تو وہ پھر جی اگر سرٹن شخصیت چیف جسٹس بن جائیں گے تو یہ نظام تلپٹ ہو جائے گا, وہ بھی نہیں ہوا. پھر کیا ہوا, چلیے جی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ جائے گی تو پھر ٹھیک ہو جائے گا, وہ بھی نہیں ہوا. اسلام آباد میں چڑھائی بھی, اسلام آباد میں چڑھائی تو ان دا مین وائل ہوتی رہی, وہ تو ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے تھا نا. یہ آپ کو اور مجھے بھی پتا تھا اس چڑھائی سے حکومتیں تو نہیں گرتی نا وہ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ہوا ہے اس نے گورنمنٹ کو بہت کانفیڈنٹ کر دیا ہے اور تحریک انصاف کو ایک سیٹ بیک ہوا ہے. نو میٹر آپ اسے جس طرح مرضی پلے آؤٹ کریں لیکن ایک سیٹ بیک ہے. ہاں یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ پورے سیناریو کے اندر جو انپریڈکٹیبلٹی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے ود امریکہ آلسو. آج آپ کے حالات اچھے ہیں, کل آپ بڑا کوششلی, یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ بڑے میجر ریپیئر کی طرف چلے گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو اس فارمولے پہ چلنا پڑے گا کہ جاگتے رہنا ساڑھے دن رہنا, مطلب یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. دوسری بات وہ جو مثال ابھی سارانا صاحب نے دی ہے نا کہ انہوں نے آپ کو کہا جی کہ آپ کی بڑی سبورسو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو 2016-17 میں جو پاکستان کی پوزیشن تھی. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت سارے جو میجر نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈیسیجن میکر ہے, وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس وقت بہت سی چیزیں ایسی تھی جن کو امریکہ سمجھتا تھا کہ سبورسو ہیں یا وی آر لوکنگ بوتھ ویز جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے. لیکن آج کی کم از کم جو فوج کا پالیسی ہے, جو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں تو کلیئرٹی بھی ہے بہت سے معنوں میں اور وہ نظر بھی آ رہا ہے جو ہے. ملک صاحب یہ ساری چیز ایک بڑا اسحاق رانا صاحب نے جو پن پوائنٹ کیا اور میرے خیال میں منیب صاحب بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ ہوتا ہے کہ اس شکریہ پاکستان کو جو ہے یہ مت سمجھا جائے کہ یہ آپ کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ نکل گیا ہے. آپ کی کل کسی بھی موقع کے اوپر جا کے فرکشن اگر پیدا ہوئی, سب سے بڑی بات تو چائنا ہے. ابھی چائنا کے حوالے سے آپ کی کس کیمپ کے اندر موجودگی ہے, ابھی تو اس کے اوپر یہ فرکشن پوائنٹ ہے. افغانستان کے اوپر ہو سکتا ہے, انڈیا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس پوری تقریر میں اس نے انڈیا کے ذرا پیج ٹائٹ کرنے تھے ٹیرف کے لحاظ سے, اور انڈیا کے پیج ٹائٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, وہ ویسی پیج ٹائٹ ہو جاتے ہوں گے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل کو فرکشن دوبارہ بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں اگر ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو دیکھیں, فارن ریلیشن ہمارے بڑے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارا جو ایشو سب سے بڑا ہے وہ افغانستان ہے. افغانستان میں امریکہ کے جو مسائل ہیں, بعض اوقات امریکہ ہمارے اوپر عدم جو ہے اعتماد کا اظہار بھی کرتا رہا ہے. اس لیے خاص طور پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کو دیکھیں کہ جو اسلحہ وہ وہاں پہ چھوڑ گئے, ہم یہ کمپلین لے کے امریکہ کے پاس گئے تھے کہ جی آپ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہمارے اوپر استعمال ہوتا ہے. اب اس کو امریکی انتظامیہ نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں ہمارا چھوڑا جو اسلحہ ہوا ہے وہاں پہ, جو سابق امریکی انتظامیہ کے دور میں ہوا, وہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ اس ریجن کے لیے بھی خطرہ بن چکا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ اس کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اگر ایئر سٹرائکس امریکہ کرتا ہے تو کس طریقے سے کی جائیں گی. پاکستان کے بغیر افغانستان کے اندر کچھ معاملات امریکہ سیدھے طریقے سے حل نہیں کر سکتا. اس لیے ایک تو امریکہ کو پاکستان کی اور خاص طور پہ افواج پاکستان کے ساتھ تعلقات فوری بگڑتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے. اچھا, لیکن یہ کہنا کہ جی بالکل بات آپ کی درست ہے کہ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اس حکومت کو مکمل امریکہ سپورٹ کرتا رہے گا؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی معاملات بگڑ جائیں. لیکن دیکھیں جو رانا صاحب نے بات کی کہ کوئی امریکہ سے فوج طلب نہیں کی جا رہی تھی, سائفر کے وقت کوئی فوج تو نہیں آئی تھی جو بیانیہ بنایا گیا. یہی کہا گیا نہیں جی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمیں عمران خان کی حکومت نہیں چاہیے, یہی بیانیہ تھا اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر عدم اعتماد کی تیاری کامیاب ہوئی, امریکہ نے کوئی فوجی نہیں بھیجے تھے, نہ ہی یہاں پہ جناب ڈونلڈ لو جو ہے وہ لے کے آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے عدم اعتماد کی تیاری کے لیے قائل کر رہے تھے. امریکہ کے حوالے سے میرے خیال میں پی ٹی آئی کی ججمنٹ غلط ہوئی ہے. اچھا, حکومت تو اپنی فارن پالیسی بناتی ہے, حکومت بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے, کوئی بھی حکومت ہو, امریکہ ہو, چین ہو, اس ریجن کی پالیسی کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھتی ہے.
پی ٹی آئی نے اتنی ہائپ کریٹ کر لی تھی کہ جناب شاید بس ٹرمپ صاحب آئیں گے، ایک ٹیلی فون کال کریں گے اور پاکستان کی حکومت سارے مقدمے ختم کرے گی، اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس جائے گی، ان کو پکڑ کے لا کے وزیر اعظم بنا دیں گے۔ یہ مایوسی پی ٹی آئی کی ہے۔ ہاں یہ درست بات ہے کہ معاملات کسی وقت بگڑ سکتے ہیں، جو مجھے اس لیے بگڑتے ہوئے فوری نظر نہیں آتے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ کی ضرورت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی طاقتور فوج ہے۔ پاکستان میں جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان امریکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی ساری کوششیں اگر کرتی تو یہ ماحول نہ بناتی کہ شاید ہمارے معاملات سیٹل ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ابھی ایک شخص کا ٹویٹ میں نے کھولا آپ سے بات چیت کے دوران ہی، جو ان کے سارے معاملات وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ کیسے پی ٹی آئی بری ذمہ ہو سکتی ہے؟ سارا دن تصویریں لگاتے ہیں، آج ہم نے رچرڈ گرنیل سے ملاقات کر لی، آج ہم نے فلاں سے ملاقات کر لی، آج ہم نے فلاں سے معاملہ کیا، اور ہمیں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے مکمل سپورٹ ملنے کا امکان ہے۔ یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ حکومت نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا۔ سلمان احمد صاحب کی ایک آڈیو اس وقت بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میری ابھی بھی ٹرمپ انتظامیہ سے جو ہے وہ کسی ایکس کے اوپر جو سپیسز ہوتی ہیں اس کے اندر وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ اس میں فرما رہے ہیں کہ میری آج ٹرمپ انتظامیہ سے جو ہے وہ میری بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا فکر ناٹ ایشوز ول بی ریزالوڈ، دے ہیو ٹو گیٹ ریزالوڈ۔ میری مطلب پہنچ یہاں تک ہو چکی ہے۔ تو میں آخری جملہ اس میں عرض کرتا ہوں، منیب صاحب نے کہا کہ حکومت کو بھی ویلڈٹی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، درست بات ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات حکومت بھی چاہتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا بیانیہ ہی اگینسٹ ہے اس کے۔ کسی ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہماری سیاست میں مداخلت کرے، کسی ملک کو نہیں ہے ہماری عدالتی نظام میں مداخلت کرے، کسی ملک کو یہ ہماری یہ جو لو تھا اپنا ایبسولوٹلی ناٹ، وہ نعرہ کیا تھا؟ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ بھئی آج نہیں تو پھر عمران خان صاحب کا نعرہ ٹھیک تھا سر، میرے خیال میں عمران خان صاحب آج انہی کے پاس جا رہے ہیں۔ دیکھیں ٹائم میں لکھا ہوا مضمون نعرہ ٹھیک تھا، وہ آگے سے فیل ٹھیک نہیں۔ ہاں اب یہ ٹائم میں جو انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے، ٹائم میں آرٹیکل پاکستانی عوام کے لیے نہیں لکھا، ویسٹ کو باور کرنے لکھا ہے کہ جناب میں حاضر ہوں۔ اسرار صاحب یہ ویسٹ تو بالکل بھی قابو نہیں آ رہا خان صاحب کے، نہ یو کے کی جانب سے سپورٹ آ رہی ہے، ادھر بھی بڑا ان کا تھا یہاں پہ، بلکہ میں نے ریسنٹلی پچھلے 2-3 دن میں دیکھا کہ جو برطانیہ کی امبیسڈر ہیں یہاں پہ، ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ ٹرولنگ شروع ہو گئی کہ جناب آپ موجودہ جو جسے رجیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جناب آپ ان کے ساتھ کیوں میٹنگز کر رہے ہیں؟ تو واٹ شوڈ پاکستان تحریک انصاف ڈو؟ اب تو ویسٹ ہو جائے، یورپین یونین ہو جائے، امریکہ ہو جائے، کہیں سے بھی کوئی سپورٹ نہیں آ رہی، نہ سعودیز کی طرف سے آ رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، ویسے تو میرا اپنا یقین ہے کہ بعض اوقات جب سب چیزیں آپ کے مخالفت میں چلی جاتی ہیں، حضرت علی شیر خدا نے بھی فرمایا تھا کہ جب سب آپ کے مخالفت میں چلے جائیں تو سمجھے کوئی اللہ آپ سے بڑا کام لینا چاہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی بڑی میجر چینج بھی ہو سکتی ہے۔ جب سب کچھ عمران کے خلاف چلا گیا، ایون اس کی اپنی قیادت اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، جو باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے قیادت ساتھ نہیں کھڑی ہوئی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا یہ والی قیادت، جی یہ والی قیادت کی بات، یہ بیرسٹر گوہر وغیرہ، ہاں میں نہیں سمجھتا، میری ذاتی رائے ہے۔ میں آپ کے بڑا امپورٹنٹ ہے تجزیہ، میرے خیال میں آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو خبر دے سکتے ہیں تجزیہ، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس نظام میں عمران خان کے لیے تو -0% بھی ٹالرنس نہیں ہے کسی طرف سے بھی۔ اور یہ جتنے ارد گرد کے لوگ ہیں یہ سارے اس نظام کا ہی حصہ ہیں، چاہے وہ گوہر ہو کوئی بھی ہو۔ لیکن اس میں تو ان کی بہن بھی انوالوڈ ہے۔ نہیں بہن پارٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ علیحدہ پارٹی کے معاملات ہینڈل کر رہی ہیں، نہیں ہینڈل نہیں کر رہی، وہ ایک بہن کے طور پہ جیسے فاطمہ جناب اپنے بھائی کے لیے بات کرتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں۔ میں آپ سے اس سے بہتر کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری طرح پتا ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ کا پی ٹی آئی کے معاملات میں کتنی ہو بھائی، ظاہر ہے اس کی بہن ہے یار، اتنا تو حق دے دیں اسے کہ اگر وہ کوئی چیز میں منع کب کر رہا ہوں، میں منع نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ساری بہنیں ہو جائیں، اکنوتے ڈاکر کرن دیو نا موقع، تھوڑے اکنوتے دے دیو نا، جب باقی تو سارے نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا اب میں کہہ رہا ہوں کہ کرے 100 دفعہ، میں آ رہا ہوں امریکہ، یہ نہ کہیں کہ نہیں کر رہے، امریکہ اور برطانیہ کی طرف جو ہم کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ توقعات رکھنا اور گراؤنڈ ریئلٹیز ہونا دو علیحدہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ جذبات پہ تو دنیا نہیں چلتی ہے، تو مفادات پہ چلتی ہے۔ اگر آج پاکستان افغانستان کے حوالے سے امریکہ کو وہ تمام فیسلٹیز دے دیتا ہے جو اس کی خواہش ہے، تو وہ پھپیدہ پتر ہے عمران خان کے، ٹرمپ عہدے لکھے گا نہیں میں نے تو وہی چاہیے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو تو اپنے مفادات سے مطلب ہے۔ اور ہاں یہ پھر ہم نے دیکھنا ہے، تو رچرڈ گرنیل کو پھوپھی کا پتر تھا، رچرڈ گرنیل ایسے ہی ہے نا جیسے یہاں پہ گوہر ہیں اپنی جیسے بیرسٹر گوہر ہیں یا کوئی اور ہے، رچرڈ گرنیل ایسے جیسے بیرسٹر گوہر ہے میری رائے میں نا، وہ کیا پی ٹی آئی امریکہ کا صدر ہے، وہ سمجھ لیں ایسے سمجھ، آپ لوگوں نے تو نہیں، آپ لوگوں نے تو اسے اسی طرح سمجھا تھا۔ دیکھنا پڑے گا بےزتی کتنی ہو رہی ہے، گوہر صاحب بھی رچرڈ گرنیل بھی۔ اچھا نہیں سن لینا، آپ لوگوں نے گرنیل کو اس سطح پہ لے گئے تھے
کہ جیسے گرنیل کا کہاوا جو ہے وہ حرف آخر ہے. سر وہ نہیں پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے تھے. نہیں آپ لوگ خوفزدہ تھے, آپ لوگوں نے اس کے خلاف باتیں شروع کر دی. بھائی پی ٹی آئی کو تو موقع چاہیے تھا کوئی بندہ بات کرے اس کی. اچھا ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے جس طرح اس پہ ریئیکٹ کیا, اس کو ہیرو بنایا. کسے؟ ریچرڈ گرنیل؟ ہاں میں تو اسے گرنیڈ کہتا ہوں. میں ایک مہم ملک صاحبہ ہیں پی ٹی آئی کی, انہوں نے ملک صاحب سن لو نا, اس کو وائرل کیا جا رہا ہے. سنتے لو, تاڑے کول تے ٹویٹ آ جاندے نے, میرے کول نہیں آندے, میں تو موبائل ہی نہیں لاندا یار, تانوں تے آ رہے نے براہ راست ٹویٹ. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ ریچرڈ گرنیل, مجھے تو اس کا نام بھی صحیح نہیں آتا, میں تو اسے گرنیڈ کہتا ہوں. گرنیڈ کہتا ہوں. وہ پھٹ گیا تھا ایک دفعہ نا, اور وہ اس سے زیادہ جو نقصان ہوا تھا نون لیگ کا ہوا, تو قبر آگے سن کہ شاید یہ ٹرمپ کی زبان بول رہا ہے. بھائی وہاں پہ ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے. پالیسی جب وہ بطور مملکت استعمال کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے. انڈیویجول آپ جو مرضی کہتے رہے. عمران خان میری کتابوں میں اس وقت بالکل تنہا ہے. باقی جہاں سے تنہائی کا یہ ہوتا ہے کہ جب امریکہ سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, برطانیہ سے بھی, یورپ بھی ہے, وہ سارے اگر آج سارے ہی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, تب بھی میرا یہ یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے. جب سب چیزیں آپ کے خلاف چلی جائیں تو کہیں نہ کہیں سے واپسی ہوتی ہے. یہ میرے آج کی بات. آپ کو کیا لگتا ہے یہ, اگر آپ فار ایگزامپل, مجھے نہیں پتا خان صاحب جو ہے وہ ہمارا چینل, ہمارا پروگرام ان کے یہاں پہ ٹی وی پہ آتا ہے کہ نہیں؟ ادھر سے پی ٹی وی آتا ہے. نہیں میں نے سنا ہے اس سے زیادہ وہ لوگ وہ آ رہے ہیں, پرائیویٹ چینلز بھی دیکھتے ہیں, ایسی بات نہیں. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ہمارا چینل ہے کہ نہیں. لیکن آج اگر عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں اسار رانا صاحب کو اس وقت سن رہے ہوں, اسار رانا صاحب انہیں کیا تجویز دیں گے, آپ بتائیے. میں دیکھیں, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں تجویز اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ میری تجویز سے آگے کا آدمی ہے. میری تجویز بہت چھوٹی ہو جائے گی. آپ کی تجویز ختم ہوتی ہے, تجویزیں تو ہیں. میرا چھوٹا سا سوال شامل کر لیں. ایک جملہ میرا کہہ لیتے ہو. بات یہ ہے, میں اسے اس لیے تجویز نہیں دوں گا کہ میری جہاں سے طاقت کی انتہا ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے اس کی شروع ہوتی ہے. 2 سال میں اس نے ثابت کر دیا, اس نے ثابت کر دیا. شاید میں اتنا برداشت نہ کر سکوں پریشر, تو میں کیسے تجویز دے سکتا ہوں جس شخص نے تمام کتابوں کو غلط ثابت کر دیا اور تمام پریشر لے لیا. اب امریکہ بھی کے خلاف ہے, برطانیہ بھی, امریکہ ان کے خلاف ہو گیا. کہہ رہے ہو نا, میں نے خوشی کیا ہے کہ دونوں نے چنڈی دکھا. اچھا میں کہتا ہوں منیف صاحب سے پوچھنے سے پہلے بات یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب اگر لگایا خان صاحب نے, اگر بیسٹر گور صاحب کو لگایا عمران خان صاحب نے, علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ دی عمران خان صاحب نے, بھئی یہ سارے غلط فیصلے, یہ سارے اگر غلط فیصلے ہیں, اور ساری لیڈرشپ 2 نمبر ہے اور کمپرومائزڈ ہے, ریچرڈ گرنیل سے بھی خیر ان کو پیچھے کر دیا, تو یہ فیصلے کس کے ہیں؟ عمران خان صاحب سے بندوق کے زور پہ کروائے جا رہے ہیں. نواز شریف کو 4 دفعہ حکومت سے نکالا گیا, جن کو بنایا تھا انہوں نے نکالا نا. یہ کون سی بات ہے؟ ان کے کوڑم نے ان کے خلاف بنایا تھا, کس نے بنایا تھا؟ بھائی میں جن کو پروموٹ کیا, جن کو عہدے دیے, جن کو کیا انہوں نے, جنہوں نے نکالا, تو کیا ہم یہ کہیں کہ نواز شریف کے فیصلے سارے غلط ہوتے ہیں؟ ان کے کوڑم نے ان کے خلاف ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا کہ جی میں منی لانڈرنگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو کیا ہم کہیں کہ وہ رشتہ غلط؟ سچویشنز ہو جاتی ہیں بعض اوقات, ایسی سچویشن. آپ سے میں بہت لائل ہو سکتا ہوں ملک صاحب بعض اوقات, لیکن سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ میں نہیں پریشر جل پاتا. ہاں صحیح بات. تو اس میں کون سی اس بات ہے؟ میری آپ سے محبت نہیں ختم ہوگی, تجھے ازما لینا کسی دن. نہیں وہ آپ لوگ محبت بعد میں ازما لیجیے. اب منیف صاحب یہ اس ساری چیز کے اندر انہوں نے تو نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تجویز میں نہیں دے سکتا, کیونکہ جہاں میری تجویز ختم ہوتی ہے اس کے بعد ان کی سوچ شروع ہوتی ہے, تو وہ مجھ سے بہت سینئر ہیں اس معاملے میں. آپ کے تو ایسا نہیں ہوگا میرے خیال میں, آپ تو کوئی ایڈوائز کر سکتے ہیں نا, کوئی ایک سین ایڈوائز ہوتی ہے اگر آپ کسی لیڈر کو کرنا چاہیں گے. یار یہ بڑی اہم ہوگی, بڑی اہم ہے, بہت سر, بڑی اہم بہت. دیکھیں میں صرف یہ عرض کروں گا, ایڈوائز تو خیر بینگ اے جرنلسٹ آپ کیا کسی کا, میں ایک آبزرویشن ہے میری, آبزرویشن تو میں صرف یہ دوں گا کہ دیکھیے جہاں عمران خان صاحب کھڑے ہیں, کچھ چیزوں کو تو انہوں نے, اگر فیکٹس کے اوپر بات کریں, کچھ چیزوں کو تو انہوں نے غلط ثابت کیا ہے نا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں 2 دن نہیں نکالیں گے, 3 دن نہیں نکالیں گے, اگلا 1.5 سال سے جیل میں ہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ سہولتیں مل گئی, کو واپس چلی گئی, کو آ رہی ہیں جا رہی ہیں. جیل تجزیہ کا, سوری میں آپ کی بات تھاٹ پروسیس کاٹوں, لیکن چند تجزیہ کاروں نے کہا ہے اگر وہ اندر ہے تو اپنی مرضی سے اندر. چلے وہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ ٹھیک ہے بالکل, وہ ایک اپنا نقطہ نظر ہے. دیکھیے اب ایشو کیا ہے, اگر اس کو آپ ریئلسٹکلی دیکھیں, عمران خان صاحب اگر اس وقت جیل کے اندر ہے, سیاستدان اپنے لیے رستے ڈھونڈتا بھی ہے, رستے نکالتا بھی ہے. ٹھیک ہے, بہت احترام کے ساتھ ہم نے عمران خان صاحب کی سیاست کو یا تحریک انصاف کی سیاست کو, میں ہمیشہ کہتا تھا they are as good اور as bad as any other political party or a political leader. ٹھیک ہے. پاور پالیٹکس ایک بڑی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, وی آل نو. خان صاحب نے بھی پاور کو پرسیو کیا ہے نا,
جو بتایا جاتا ہے 22 سالہ جدوجہد، بھائی وہ 22 سالہ جدوجہد اس وقت تک ٹکے ٹوکری تھی جب تک جنرل پاشا صاحب کی دست شفقت نہیں آئی تھی. پاشا صاحب آئے، پھر ظہیر الاسلام صاحب، پھر فیض حمید صاحب، یعنی باجوہ صاحب پہلے، تو پھر زیادہ وہ بھاگ لگے اور سارا ہوا. ہاں عمران خان صاحب کو جینون ان کی پاپولیرٹی ان کے اقتدار کے بعد ملی 2022 کے اندر. وہ ایک جینون آؤٹ پور تھا، لوگ ان کے لیے نکلے اور انہوں نے پھر آرگینک تھا اور وہ ثابت بھی کیا، وہ نظر بھی آتا تھا. دیکھیے اب ایشو کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ بہت سارے کام آپ نے گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر کرنا ہوتا ہے نا. اگر ہم یہ کہیں کہ فسطائیت یا بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہیں، اچھا جی بالکل ہیں، دیکھیں یہاں پر آواز دبا دی جاتی ہے، سب کچھ ہے، ہر ملک کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے اگر آپ کی نظر سے ٹویٹ گزرا ہوگا آلدو اس کا آفیشل سے نہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ میں فیڈرل فنڈنگ کٹ کر دوں گا تمام سکولز کی اور یونیورسٹیز جو انلیگل احتجاج کریں گے ان کے مطابق. انلیگل احتجاج کیا کہ اگر کوئی اسرائیل کے خلاف کرے گا اور غزہ کے حق میں کرے گا. ایشو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں تو بائی اینڈ لارج آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کمپیریزن، لیکن ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں. خان صاحب کو اگر آج اس سٹیج پر ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے پاور پالیٹکس میں کیسے واپس آنا ہے. اگر تو خان صاحب کی جدوجہد صرف اصولوں اور سویلین سپریمیسی اور آئین کی سربلندی کے لیے ہوتی تو یقین مانے خان صاحب کے چہرے پر وہ تبسم نہ آتا اور وہ خوشی نہ آتی جب انہیں پتہ چلا کہ بیرسٹر غور خان صاحب کی پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے. جو جس طرح انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا، جتنا انہوں نے خوشی کی، اور جس طرح سے پھر وہ کئی سابق جرنیلوں کو بھیجتے رہے ہیں جن میں سے کچھ معزز لوگ ہیں جو ایک خاص دفتر تک ان کی رسائی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں وہ جا سکے. کیا خان صاحب نے ایسا نہیں کیا؟ بالکل کیا. اور انہوں نے بار بار کیا انہوں نے نہیں کہا کہ میں پیغام بھیج رہا ہوں، مجھے جواب نہیں آ رہا، مجھ سے بات کریں، اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کرے، مجھ سے بات کرے. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات کیا ہے، اگر آپ نے روٹ وہی لینا ہے اور سارا کچھ وہی کرنا ہے تو مائنڈ یو آج یہ اقتدار میں ہے، کل اگر خان صاحب دوبارہ آئے تو یقین مانے خان صاحب کا ایجنڈا کیا ہوگا کہ نہیں میں آ گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوں، آگے کو اگر تابعداری میں فرق تھا تو نہیں ہوگا، لیکن ان کا ٹیٹوا میں دبواؤں گا آپ سے. دبانا آپ نہیں ہے میرے لیے، لیکن میں دباؤں گا اور ذرا صحیح کر کے. یو ڈونٹ تھنک اٹ ول بی چینجڈ عمران خان؟ دیکھیے کہتے ہیں نا جیل گزارنے کے بعد انسان کا تھاٹ پروسیس بہت چینج ہو جاتا ہے. دیکھیے انسان کی جو چینج چیز جو آپ اس سے انسان سے علیحدہ نہیں کر سکتے نا، وہ ہے دا ویری ہیومن ایلیمنٹ، جو بیسک ڈی این اے، جو بیسک آپ کا ہو نا وہ نہیں کر سکتے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، خان صاحب جب اقتدار میں ہے، یقین مانے وہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ایم ایل این سے یا فلان، آپ انڈیپینڈنٹلی اگر بہت ساری چیزوں کو آبزرو کریں، خان صاحب کہتے ہیں ان ساروں کو اندر رکھو گے تو میں اقتدار میں رہوں گا. ان ساروں کو فارغ کریں، ایلیمینیٹ کریں ان کو پولیٹیکلی. یہ ٹینیبل آپشن ہی نہیں رہنے چاہیے میرے خلاف، تاکہ میری 5000 بندے کو مارنے باتیں وہ ہمارے بھائی واڈا صاحب بھی فرماتے تھے نا. دیکھیں یہ سوچ کہیں نہ کہیں تو ایگزسٹ کرتی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل اینیمل ہیں اور آپ نے اس ملک کے اندر اقتدار میں واپس آنا ہے تو دیکھیے میں اب بات ذرا کھلی کروں گا، وہ ڈنڈے کے زور پہ تڑ کے تو نہیں آپ آ سکتے کہ ہاں جی میں بہت تگڑا ہے، ٹھیک ہے تسی کر لو. تو وہ تھا نا تیرا باپ بھی دے گا آزادی. تو اگلوں نے کہا کہ اچھا جی پھر باپ سے لیں آزادی. اگلوں نے کہا نا کہ پھر لے لیں باپ سے آزادی. پھر جب انہوں نے کہا باپ سے آزادی مل گئی ہے تو ہوں تسی آزادی انجوائے کرو رج کے. ٹھیک. تو اگر آپ اس کو جو میں نے ابھی عرض کیا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیٹ ایکچولی انکیپسولیٹس دی انٹائر 7 decades آف پاکستان's politics. صحیح. سو یہ ریئلائزیشن میرے خیال میں ہر ایک کو اب ہونی چاہیے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نصراللہ ملک صاحب، اسحاق رانا صاحب اور منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. دس ریزز اے ویری امپورٹنٹ کویشچن ملک صاحب، اور وہ یہ ہے جو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں یا جو اپنے بیانات دے رہے ہیں، وہ ابھی بھی جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنے مختلف رہنماؤں سے، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں، جا کے آپ یہاں پہ کیمپ سیٹ اپ کریں اور یہاں پہ آپ احتجاج کریں. اور اپنے وکیلوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ جو ہے فائنوں کے نیچے پہیے لگائیں، تیز کریں اس سارے معاملے کو. اپنے لیٹرز بھی وہ لکھ رہے ہیں، اپنے آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں. یعنی وہ ایک ایسے رستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے منیف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پچھلے 70 سال میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ایک نیا روٹ اب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب میں عوام کے ووٹ سے کروں گا جو کچھ بھی کروں گا. دیکھیں میرا نہیں خیال، میں منیف صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ اسی راستے سے آنا چاہتے ہیں جس راستے سے پہلے آئے تھے. منیف صاحب نے بھی آخر میں یہی کہا، میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. ہاں یہی کہا. بات یہ ہے کہ یا تو وہ راستہ الگ چن لیتے، لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ کیا وہ
یہ دوسری ٹرائی بھی نہیں کر رہے وہ؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے یہ صرف اپنے کارکنوں کو انگیج کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. مجھے ایک بات بتائیے، علی امین گنڈا پور صاحب 24 گھنٹے جب کہیں غائب رہے تو پھر لیٹر کیوں لکھ رہے ہیں؟ خان صاحب لیٹر لکھ رہے ہیں وہ اپنے اس سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی پریزنس کو رکھنے کے لیے کہ جی ہم بڑے مجاہد ہیں. یعنی یہ وہ بالکل صحیح طریقہ ہے جو ایک آپ کے زمانے میں وہ جنرل ندیم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، بڑی خوبصورت پریس کانفرنس تھی وہ. انہوں نے کہا تھا کہ یہ رات کو معافیاں مانگتے ہیں، صبح اٹھ کے بہادر بن کے تقاریر کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کنفیوزڈ ہیں، خان صاحب پینک میں ہیں، خان صاحب کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے ہر دروازہ نہ کر کے دیکھ لیا. آپ کو یاد ہوگا الوی صاحب، عارف الوی صاحب لاہور آئے تھے، جب ان سے پوچھا گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. آج جواب ہی نہیں آیا، جواب نہیں آیا، لیکن ہم کھٹکھٹاتے رہیں گے. بے شک وہ دروازہ بند رکھیں، ہم دروازہ ناک کرتے. یہ وہی میٹنگ ہے جس میں میں اور آپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ تھے میرے خیال، میں نہیں. میں نے سوال کیا تو آپ نے پوچھا تھا، انہوں نے واضح بتا دیا، آپ کو یاد ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس میں جب آپ یہ سوچ کے لے کے بیٹھے ہوں، اور یہ دیکھیں عارف الوی صاحب بھی آج کل ادھر ہی ہیں، امریکہ بھی. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جس طریقے سے غائب ہوئے، کیا خان صاحب نے کہا علیمہ خان صاحبہ کو جا کے پریس کانفرنس میں بتا دو میرے بندے کو غائب کر دیا جائے؟ کہاں تھے علی امین گنڈا پور صاحب؟ کیا خان صاحب آن بورڈ نہیں؟ انہوں نے خان صاحب کو سیٹسفائی کر لیا ہوگا نا کہ وہ بتا دیا کہ بھائی کیا بات چیت ہوتی رہی. اور جو ابھی منیر صاحب نے بات کی تھی، دیکھیں نا پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کور ہیڈ کوارٹر میں پوری کابینہ گئی. جی ہمارے بڑے وہ کہہ رہے ہیں افطار پہ گئے تھے. اچھا افطاری پہ رمضان تو پہلے نہیں، سال پہلے کی بات، پہلے کی ابھی تھوڑی گئے، آغاز میں سال میں 2 سال ہو چکا ہے. وہ انہوں نے کہا تھا افطاری پہ گئے. اچھا اس پہ آ کے بھی خان صاحب، کیا خان صاحب اس پہ ناراض ہوئے؟ کوئی ٹویٹ آیا خان صاحب کا کہ میری کابینہ وہاں کیا؟ نہیں سر، وہ تو دیکھیں نقوی صاحب کو ملنے میں غصہ کرتے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ ہماری اپنی فوج ہے، ہماری اپنی فوج سے پھر ملنے میں کیا بری بات ہے؟ میرے خیال میں خان صاحب ریلیف چاہتے ہیں اور وہیں سے چاہتے ہیں، اور بالکل وہ وہی سیاست چاہتے ہیں، ماضی والی سیاست کہ 2 پارٹیوں کو ختم کریں، مجھے اقتدار میں لے کر آئیں. اچھا یہ جو آپ اب فرمائے، چلے میں 1 منٹ کے لیے آپ کے نوشن اور ان کے نوشن دونوں ایک جیسے ہیں، میں اس پہ ہی چلا جاتا ہوں. تو پھر مولانا صاحب چلنے پہ راضی ہو جائیں گے اس سارے نوشن؟ میرا نہیں خیال مولانا فضل الرحمان عمران خان صاحب کے ساتھ چل سکتے ہیں. اچھا، اور اگر مولانا فضل الرحمان کسی موقع پہ راضی ہوئے بھی تو وہ ایسی لولی لگڑی قسم کا اتحاد ہوگا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ حکومت کو بھی پتا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی پتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کبھی اعتبار، اب آپ وہی بات کریں جو اسحاق صاحب نے تھوڑی دیر پہلے. مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں، مولانا فضل الرحمان کیوں اعتبار کریں؟ مجھے ایک بات بتائیے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے اپنے سیٹیں چھینی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنے گھیرا تنگ کیے ہوئے وہاں بنو میں، لکی مروت میں، ڈیرہ سمیل خان میں، وہاں علی امین گنڈا پور صاحب ان کے کسی کام کو نہیں ہونے دیتے. نہیں تو پھر مولانا صاحب کا ایک اور گلہ بھی تو ہے نا. مولانا صاحب کہتے ہیں اگر میں خان کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بھی تو تھپکی دیں. وہی میں جو تھپکی پنجاب میں دی، جو تھپکی سندھ میں دی، مجھے ادھر مولانا مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ وہ ہاتھ کریں گے، ان کو نظر ہی نہیں آئے گا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ سارے بدلے لیں گے. آپ کو یاد ہوگا یہ انہوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے. عمران خان صاحب کی تقریر موجود ہے کہ مجھے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ان کو ڈیزل نہ کہا کریں، مجھے فواد چودھری نے کہا، مجھے فلاں نے سمجھایا، لیکن میں کہتا ہوں یہ ڈیزل ہے. مجھے ایک بات بتائیے، کیا اس سے یہ واپس ہٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب کی پوری سیاست، ان کے مذہبی معاملات کے حوالے سے بھی خان صاحب کی اگر دیکھیں، اگر دیانتداری سے تجزیہ کیا جائے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، خان صاحب کی پوری سیاست تضادات پر مبنی ہے. اب کل بھی ایک شو میں بات ہو رہی تھی، کیا خان صاحب چودھری پرویز علی صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکٹر. کیا خان صاحب جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ ایسے چپڑاسی بھی نہ. خان صاحب نے جو الزامات بابر اعوان صاحب پر لگائے تھے وہ لوگوں کو پتہ ہے، بابر غوری پہ جو الزامات لگائے تھے. اب خان صاحب اگر احتساب چاہتے ہیں تو پھر اس احتساب کا ذکر کریں نا. خان صاحب اتنے کنفیوز ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ انہوں نے راستہ کیا نکالنا ہے، سیاست کیسے کرنی ہے. فیصل چودھری کو کہتے ہیں بلا کے تم میرے وکیل ہو، تمہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا، پھر ہٹا دیتے ہیں. پھر فواد چودھری کو بلا کے کہتے ہیں کہ جناب بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سوشل میڈیا میں پھنسا رہا ہے. اس کے بعد جب پارٹی کے دیگر رہنما ملتے ہیں کہتے ہیں اس کو پارٹی سے نکال دو. یعنی آپ ایسے شخص کی سیاست کو آپ گیج کہاں کر سکتے ہیں؟ میں اسحاق صاحب سے پوچھتا ہوں، اسحاق صاحب کے پاس اس کا جواب ہوگا. سر یہ تضادات تو بہت ہیں، تو پوری ایک لسٹ ہے جو انہوں نے، اور اس سے ڈینائی نہیں کیا. نہیں تضادات دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا، تو انسان کے اندر فیصلے کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے، غلط بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں مثال کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب گوجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے نام لے کے کہا کہ اب جنرل صاحب آپ نے میری حکومت کی، اور اسی وقت وہ اندر کھاتے ان سے مل رہے تھے، مذاکرات چل رہے تھے. ٹھیک ہے نا. خان صاحب کی طرح نہیں، خان صاحب کی طرح تو نہیں. خان صاحب میر جعفر میر صادق کہتے تھے وہیں پہ باجوہ صاحب سے مل رہے تھے. تب وہ ایک حکومت میں تھے. کون حکومت میں؟ نہیں، اس ٹائم ان کی حکومت جو تھی انٹیکٹ تھی. سن لیں میری بات، میں آپ جس طرف مجھے لا رہے سن لیں، میں اسی طرف پتہ ہے مجھے، میں آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے کہا کہ ان کو وہ نہ کہیں، ڈیزل نہ کہیں، جی 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 یہ تب کی بات ہے جب جنرل باجوہ سے ان کی بگڑ چکی تھی. تو اس ٹائم کیوں مانتے ہیں وہ ان کی بات؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر عمران خان ایسا کر رہے تھے
اور یہ بقول آپ کے ان میں صلاحیت نہیں ہے یا نہیں ہے. میں تو سمپل سی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یار نواز شریف صاحب تو عظیم رہنما ہے نا, پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہوئے, اور وہ اس سب کانٹیننٹ کے سب سے تجربے کار ہیں. میری عرض یہ ہے اسحاق صاحب کہ مولانا صاحب کو اکارڈنگ ٹو دیم جو ہمیں بیانیہ بنایا گیا وہ یہ ہے کہ جی رجیم چینج ہوئی ہے, اپریل 2022 میں رجیم چینج ہوئی ہے, امریکہ نے یہ کروایا ہے سب کچھ, اور اس میں یہ تمام افراد جس میں شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ سارے ہتھیار تھے, یہ سارے انہوں نے یہ مل کے کیا ہے. تو بھائی آپ کی حکومت گرانے والا اگر ایک شخص انوالو تھا مولانا فضل الرحمان صاحب, آج آپ اسی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. اچھا نہیں, آپ کس بنیاد پہ ہاتھ سن لینا, میری بات سنیں, میں اس کو تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں میں ایک بات ذرا تھوڑی ڈیفرنٹ کرتا ہوں. دیکھیں اگر عمران خان مولانا فضل الرحمان, اچکزئی, شاہد خاقان عباسی کو اپنے ساتھ ملاتا ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ملا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا شاہد خاقان عباسی, مولانا فضل الرحمان یہ نظام بدل سکتے ہیں جو عمران خان جس کے لیے لڑ رہا ہے؟ نہیں. تو پھر عمران خان انہیں کیوں ملائے گا؟ اب سن لیں میری بات, کوئی اور ملا رہا ہے؟ بہرحال سن لیجئے, بڑی گہری بات کرنے لگے. دیکھیں میری بات سن لیں, بات یہ ہے, جا رہے ہیں دھیان سے جائیے گا. اچھا واپس آپ بولیں میں چاہ رہا ہوں آپ جائیں, میں چاہ رہا ہوں آپ جائیں منی بھائی, آپ ذرا مجھے, لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ سیٹ بیلٹ پہن کے جائیں, یہ میرا بھی وہی حساب ہے ٹرمپ صاحب والا کہ اپنے دے رہنا میرے دینا رہنا. آپ چلیں آئیں, میرے ساری باغا روک لی ہے, میں گل کر آپ آئے, مجھے پتا ہے آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ آ جائیں. اچھا لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں شاہد خاقان عباسی, مولانا فضل الرحمان, یا ان سے توقع رکھنا کیونکہ وہ عمران خان کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے اور اس نظام سے ٹکرا جائیں گے, یہ ایک بہت بڑی حماقت ہے. اور عمران خان اتنا احمق نہیں ہے. اچھا کہ وہ یہ اڑ کے کیوں جا رہے ہیں بار بار؟ یہ جا رہے ہیں نا, ابھی میرے بھائی نے کہا ہے کہ جی خان صاحب جو ہدایت آپ نے کہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اس کے باہر جیل کے باہر آپ وہ لگائیں, مظاہرہ کریں, نہیں کرتے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرتے, یہ ان کے کہنے میں نہیں ہے, یہ باہر پھرنے والے لوگ ہیں, یہ کہیں اور سے. اب ہٹا دے, پھر آپ کہیں گے کہ لو جی عمران خان کسی کو ٹکا نہیں دے رہے. صاحب دیکھیں, ان سے صرف پارٹی کے لوگ تو نہیں ملتے نا, جرنلسٹ بھی ملتے ہیں. وہ جا کے جرنلسٹ ان کو بتاتے ہیں کہ سر باہر یہ ہوا ہے, باہر یوں ہوا ہے. اب وہاں پہ وہ جرنلسٹ کو کہتے ہیں کہ یار یہ علی امین گھڑاپور تو میری بات ہی نہیں مان رہا, یہ بیرسٹر گوہر کون ہے, میں نے تو اس کو یہ کہا تھا, اس نے یہ کیوں کیا, وہ کہہ دیں آگے. عمران خان سے جو صحافی ملتے ہیں, جی سر, میں اس پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے بھی لے جائیں ایک دفعہ ملوانے. اچھا, ہم بھی بات کرتے ہیں, اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ آپ کو تو اس لیے نہیں لے کے جاتے شاید آپ جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ وہ تو جہاں میری تجویز ختم ہوتی ہے اس کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے. کہہ رہے منیم نے آپ کے لیے تو ان کا ایک بندہ پورا نظام, وہ آپ کا رائٹ ہے, کسی کے بارے میں ایک اچھی رائے قائم کرنا آپ کا رائٹ ہے, لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ اپنے جذبات پہ نہ قابو رکھ سکیں, اپنے ایک لیڈر کو اس طرح دیکھتے ہوئے جس کی آپ اتنی قدر کرتے ہیں, اس کو سلاخوں کے پیچھے دیکھتے ہوئے. You would not like that. اچھا جی, جذبات کی نہیں, تو صحافی کے بھی جذبات, نہیں صحافی کا لیڈر نہیں ہوتا, نہیں صحافی کے بھی جذبات کا بھی لیڈر ہوتا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا, دیکھیں میری بات سنیں, جذبات ہونا آج کے دور میں, مشینی دور میں بہت بڑی بات ہے, جہاں انسان مشین میں ڈھل چکا ہے, فائدے یا نقصان میں ڈھل چکا ہے, خوف یا ڈر میں ڈر چکا ہے, وہاں پہ اگر کوئی بندہ اپنے جذبات پہ پیرا دیتا ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے میرے جذبات کی گھٹیاں بھی کھینچی ہیں, وہ آپ کی بہتری تھی, اس کی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ, اور آئندہ بھی مجھے آپ گائیڈ کیجیے. پیار کرتے ہیں آپ سے, اجتماعی بہتری بھی تھی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جذبات پہ مجھے فخر ہے, میں انسان ہوں, I'm a human being. اچھا جی, ایک مشین نہیں ہوں میں. آپ مشین نہیں ہیں. ویسے ہمارے ٹاک شوز میں ایک جملہ اکثر کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے سارے نظام کو ایکسپوز کر دیا. اچھا کیا ایکسپوز کیا؟ ملک ریاض کی جہاز پہ وہ بھی سوار تھے, یہ بھی سوار ہیں. کیا ایکسپوز کیا؟ جناب عمر عطا بندیال صاحب کے پاس یہ پہنچ کے اپنے فیصلے کروانے کے حق میں ہوتے تھے, ثاقب نثار کے ساتھ یہ چمٹے ہوئے تھے, اسد سعید کھوسہ کے پاس حاضریاں دیا کرتے تھے, وہاں سے فیصلے کروا کے اسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے, فیض حمید صاحب کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان سے مستفید ہو رہے تھے. یہ پجوتھا صاحب کو جو لتر پڑے ہیں کس لیے پڑے ہیں؟ اب مجھے بتائیے نا کہ اسی سسٹم میں سے آپ سپورٹ چاہ رہے تھے. نہیں, بریک سے پہلے فلم آپ جو بتا رہے ہیں وہی تھی, بریک کے بعد فلم بدل گئی. میرا ٹائم آج کچھ اور ہو گیا. اچھا آج بھی دیکھیں, آج عمران خان نے پورا سسٹم ایکسپوز کیا, جیل میں بیٹھ کے میں بتاتا ہوں سر, سارے چہرے بے نقاب کیے اس نے جیل میں بیٹھ کے. آج آپ کو, آپ ریڈی والے کے پاس چلے جائیں, جتنی اویئرنس اس کے پاس ہے اس نظام کے حوالے سے, عام آدمی وہ بتائے گا کہ اصل مسئلے کیا ہیں, اصل پرابلم کہاں پہ. یہ عمران خان کے پہلے نہیں پتا تھا.
تھوڑا سی سر اس کو مشرف کے دور میں نہیں پتا تھا, تھوڑا تھا, اسے ضیاء کے دور میں بھی نہیں اتنا نہیں تھا. اب جا کے پتا لگا. یہ منیب صاحب مٹھائیاں پہلے بڑھتی تھی, اچھا یہ منیب صاحب سے پوچھ لیں, یہ سوشل میڈیا والے ریڈیو ایکسپرٹ ہے لا کے حوالے سے, عوام کو اب بنایا گیا نا, کبھی نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ بنایا گیا ہوگا, لیکن پہلے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا, اب پتہ چل جاتا. اچھا میرے خیال میں منیب صاحب فائنل جملہ اس پہ کہہ دیں گے, مجھے زیادہ ایکسپرٹ ہیں. یہ اسلام آباد سے جو خطوط لکھے جاتے ہیں, جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں, کیا خان صاحب ان کے بینیفیشری نہیں ہیں؟ سر میرا ٹائم ختم ہو گیا, میں ابھی آلریڈی کراس دا لمٹ. بہت شکریہ نصرت ملک صاحب, اسحاق رانا صاحب, منیب فاروق صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت سی باتیں ہیں جو ظاہری بات ہے, اسحاق رانا صاحب جہاں جا رہے تھے مجھے روکنا پڑا انہیں, کیونکہ ان کے پاس پروف نہیں تھا, میں اس وجہ سے ان کو روکا. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.